बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 10 अक्टूबर और जुमरात की सुबह है। 3 इश्यूज़ के ऊपर बातचीत करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का एक ताज़ा इंटरव्यू है और मीडिया के साथ उनकी बातचीत है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीट रिपोर्टर्स हैं उनके साथ उनकी गुफ्तगू। और इस गुफ्तगू में उन्होंने आईनी पैकेज के हवाले से, इमरान खान की सियासत के हवाले से, अपनी मजबूरियों के हवाले से और काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से कुछ बातचीत की है। उसके तनाजुर में हम उसका तज्जिया करेंगे। दूसरा मामला खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल। पिछले कुछ अरसे से ही मुसलसल कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज को आमने सामने खड़ा किया जाए और ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि एक बार फिर पीटीआई के खिलाफ 9 मई जैसा कोई बड़ा ऑपरेशन किया जाए। लेकिन इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद अभी तक वो हल्के जो इन कोशिशों में मसरूफ हैं वो कामयाब नहीं हो सके। अब खैबर पख्तूनख्वा में पश्तीन मूवमेंट जो तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है उसको लेकर कुछ ऐसे इक़दामात किए गए और वफाक से कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस भेजी गई हैं केपी के अंदर, जिसके नतीजे में वहाँ पे पख्तूनों को आपस में आमने सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और 80-90% वहाँ के वोटर्स जो हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया गया है। वहाँ पे जो अभी असम्बली के अंदर तनासुब भी है, तो इसको लेकर जो एक वहाँ पे इतनी बड़ी जो इंटरनल पॉलिटिक्स की बुनियाद के ऊपर जो सियासत की जा रही है, ये देखे बगैर कि उसके पाकिस्तान की सियासत और खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर और पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के जो तकाज़े या मफादात हैं उनके ऊपर कितनी बड़ी ज़्यादा आ सकती है, इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस हवाले से बातचीत करेंगे। और तीसरा मामला जो बिलावल भुट्टो साहब के बयान के साथ जुड़ा हुआ वो है 2/3 अक्सरियत। और उसमें एक तरफ जो है कि बिलावल भुट्टो साहब जो है कि वो ज़मीर पर वोट का ऑप्शन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जेयूआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इत्तफाक राय किया है कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। और मौलाना ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है और मुश्तरका तौर के ऊपर एक आइनी तरमीमी जो मुसवदा है उसके ऊपर इत्तफाक किया है। तो ये 3-4 मौज़ूआत हैं। जहाँ तक बिलावल भुट्टो साहब का इंटरव्यू और बयान का मामला है, उन्होंने एक तरफ जो है कि काजी फाइज़ साहब की काफ़ी तारीफ़ की है और बड़े इम्प्रेस दिखाई देते हैं। और उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि क्योंकि काजी फाइज़ साहब ने जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी बनी और बहुत से जो पावर्स थी इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास होती थी, वो कमेटी के पास गई। 3 रुकनी जजेस की जो कमेटी है, सीनियर मोस्ट जजेस थे। अब उसके अंदर अगरचे सदारती हुक्मनामे के तहत तब्दीली की गई है। तो उनकी इन कोशिशों को और जो पार्लियामेंट के अंदर भी आए, आइन उन्होंने हाथ में पकड़ा वहाँ पे और आइन की और बालादस्ती की हमेशा बात करते थे, उस तनाज़ुर में उन्होंने की तारीफ़ की और उन्हें काजी साहब को अदलिया का आसिफ अली जरदारी करार दिया। और बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब का ख्याल है कि आसिफ जरदारी साहब ने भी, क्योंकि जब वो सदर बने और उन्होंने अपनी सदारती पावर्स जो हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर को और पार्लियामान को जो है कि वो वापस की थी, तो उस तनाज़ुर के अंदर उन्होंने किया। बहुत से लोग इसको जो है कि आसिफ अली जरदारी साहब एक ज़माने के अंदर PMLN ने सबसे ज़्यादा उनको मशहूर किया था, मिस्टर 10% करप्शन चार्जेस और सारी, और फिर जितने भी उनके खिलाफ केसेस, एक तवील दास्तान है, उसमें हम डिटेल में नहीं जाते। तो उस तनाज़ुर में बहुत से लोग जो है कि इसको हदफ तनकीद भी बना रहे हैं कि काजी साहब जैसे भी हैं वो आसिफ अली जरदारी जैसे नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग जो है कि इसको ये भी कह रहे हैं कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है कि काजी साहब का सही नक्शा खींचा है। लेकिन कतई नज़र इस बात के कि बिलावल साहब ने किस तनाज़ुर में कहा क्या नहीं कहा, इस पे हम डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन जो सबसे अहम बात है, जो हमें बिलावल साहब की बात खटकती है और जो हमें ये दिखाई देता है कि बिलावल साहब जो है कि बकौल वो PK फिल्म में आमिर खान के रॉन्ग नंबर दिखाई देते हैं। क्योंकि बिलावल ज़रदारी भुट्टो, बिलावल भुट्टो हम कह जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब के रगों के अंदर जहाँ पे जरदारी साहब का खून है, वहाँ पुत्र में बेनज़ीर भुट्टो साहब का भी खून है। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं और ये बात उनको याद रखनी चाहिए कि जब वो अगर ये बात करते हैं कि 25 अक्टूबर की जो टाइम लाइन है या डेड लाइन है, उनका मसला नहीं है, हुकूमत का हो सकता है और 25 अक्टूबर तक जो है कि वो आईनी तरमीम पास करवा ली जाएंगी, उन्हें उम्मीद है। और वो समझते हैं कि जी के ज़मीर पर वोट का ऑप्शन मौजूद है, मगर इसके बावजूद उनकी कोशिश है कि इत्तफाक राय हो। अब ये ज़मीर का वोट की ऑप्शन होनी ही नहीं चाहिए थी। ये जो है कि ये भुट्टो की आवाज़ तो हमें नहीं दिखाई देती, ये जरदारी की आवाज़ तो ज़रूर है कि ज़मीर का वोट जो है ख़रीदारी जो की जाती है। ये मामला जो है कि मेरा ख्याल है कि बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब जो है कि यहाँ
بھٹو کو مائنس کر گئے ہیں اور زرداری ان کے اوپر حاوی دکھائی دیتا ہے۔ اور جہاں پہ بلاول صاحب نے اپنی میڈیا کے ساتھ گفتگو کے اندر جہاں اور بہت سی باتیں کی ہیں، وہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارلیمانی سیاست اور پارلیمان کی اور سیاستدانوں کی جو سیاست ہے اس کی جو سپیس ہے وہ کم ہوئی ہے، اس کا اعتراف انہوں نے کیا۔ اور یہ انہوں نے کہا جی کہ میں نے اپنے تمام بزرگ سیاستدانوں سے کہا ہے کہ آپ کی پالیسیوں کے سبب جمہوری نظام میں مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ یہ بات انہوں نے فلور کے اوپر بھی کہی تھی کہ ہم اپنے بزرگوں سے کہیں گے کہ وہ ایسے حالات نہ چھوڑ کے جائیں کہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ اور یہ ابھی ایک طرف وہ گلہ کر رہے ہیں کہ اپنے زرداری صاحب، نواز شریف صاحب یا عمران خان بزرگ، یہ تین بڑے لوگ ہیں، مولانا صاحب بھی بزرگ سیاستدانوں کے اندر ہیں، کہ انہوں نے ایسی سیاست کی کہ جو جمہوری نظام کے لیے مشکلات پیدا ہوئی۔ تو یہ تو وہی تو تھا نا کہ ضمیر فروشی، ووٹ خریدنا، ووٹ کو عزت نہ دینا اور ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو چوری کرنا، مینڈیٹ تسلیم نہ کرنا، یہی تو وہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آج جمہوری نظام کمزور ہے۔ اور پھر بلاول صاحب اگر اس ساری بات کا اعتراف کرنے کے باوجود اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ضمیر پر ووٹ کا آپشن موجود ہے اور اس کو اگر وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی روح جو ہے کہ یقینی طور کے اوپر یہ ان کے روح کے اوپر جو ہے تماشا بلاول زرداری بھٹو صاحب جو ہے مار رہے ہیں، اس لیے ان کو اپنا کنڈکٹ جو ہے وہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا جو ہے کہ اس میں کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی آل پارٹیز کانفرنس تھی فلسطین کے حوالے سے، تو وہ تو پتہ نہیں مین مقصد تھا یا نہیں تھا، لیکن وہاں پر جو ہے کہ ایوان صدر میں زرداری صاحب، نواز شریف، شہباز شریف، اسحاق ڈار، بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی علیحدہ سے ملاقات ہوئی اور اس کے اندر یہ سارے معاملات جو ہے کہ ترامیم کے بھی ڈسکس ہوئے۔ ابھی تک کی اطلاعات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہے کہ اس مسودے پر ایگری نہیں ہے جو حکومت کا تھا، جو ان کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا۔ بلاول صاحب کہتے ہیں ابھی تک ان کے سامنے بھی حکومت کا جو ڈرافٹ ہے نہیں آیا، اور جے یو آئی کا جو مسودہ ہے وہ بھی نہیں آیا، اور پی ٹی آئی جے یو آئی کی میٹنگ کے اندر بھی اس چیز کا ڈسکلوز ہوا ہے کہ حکومت نے ابھی تک کوئی مسودہ پیش نہیں کیا، دوبارہ وہ پہلے والا تھا۔ تو اس لیے آج کے دن تک تو ابھی تک کوئی مسودہ ایگزسٹ نہیں کرتا، نہ جے یو آئی کا، نہ پی ٹی آئی کا، نہ پیپلز پارٹی کا، نہ ہی حکومت کا۔ اور یہ جو ہے کہ آئندہ اگر چند دنوں کے اندر اگر کوئی چیزیں سامنے آئیں گی تو آئیں گی، تو پھر جب ایک دوسرے سے شیئر کریں گے تو پھر اس کے اوپر جو ہے یہ مشاورت ہوگی اور چیزیں سامنے ہوں گی۔ لیکن اس وقت پی ٹی آئی جے یو آئی نے اس چیز پر اتفاق رائے کیا ہے کہ وہ مل کر جو ہے کہ وہ اپنا کوئی ڈرافٹ تیار کریں گے۔ اور اس کے اندر ایک نقطہ جو ہے کہ ابھی بھی یہ بڑا اہم ہے کہ وہ جو غیر نمائندہ اس کو پارلیمان سمجھتے ہیں، جے یو آئی بھی اور پی ٹی آئی بھی، اور ان کا خیال ہے کہ جو اتفاق رائے اگر ہم کرتے ہیں تو اس کو نیکسٹ پارلیمان پہ چھوڑا جائے جو عوامی نمائندگی کی حقیقی ترجمان ہو، تو اگر وہ پاس کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایس سی او کانفرنس کے بعد جو ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ حکومت پھر دوبارہ کچھ رابطے کرے گی، یا اس سے پہلے بھی کر سکتی ہے، اور کچھ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد کے اوپر کچھ ان کی مان لی جائے، کچھ اپنی چیزیں ودرا کر لی جائیں اور انکارپوریٹ کر لی جائیں جو ان کی چیزیں ہیں۔ تو ایسا کوئی نقطہ اکٹھا کر لیا جائے کہ یہ 25 اکتوبر سے پہلے جو ہے کہ وہ پاس کروایا جا سکے جے یو آئی کی سپورٹ لے کر۔ جے یو آئی کی سپورٹ لے بھی لی گئی تو ابھی بھی کیونکہ پی ٹی آئی سے جو مطلوبہ اہداف حاصل تھے ان کے ضمیر کے ووٹ والے، وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں، اور اپنے بھی جیسے ہم نے پہلے بھی اس سے پہلے آپ کو بات کہی تھی کہ 10-15 لوگ ان کے ملک سے باہر ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان میں سے کچھ آدھے واپس آ جائیں گے، لیکن آدھے شاید پھر بھی جو ہے کہ ان کو کوئی 5 سے 7 ووٹ جو ہیں حکومت کے اپنے جو ہیں کہ وہ شاید ووٹ نہیں کریں گے یا ووٹ مخالف آئینی ترمیم کے ہوں گے۔ تو اس لیے وہ جو ہدف تھا پی ٹی آئی میں سے 3، 5، 10 یا 13 کا، وہ مزید اس طرح سے بڑھ بھی سکتا ہے، تو یہ بھی ممکنات میں سے موجود ہے۔ تو اس لیے حکومت جو ہے کافی مشکل کے اندر ہے۔ تیسرا معاملہ جو سب سے حساس معاملہ ہے وہ ہے پی ٹی ایم کے اوپر پابندی۔ ایسے موقع کے اوپر جب وفاقی حکومت جو ہے چاروں شانوں چت ہوئی ہے، پی ٹی آئی نے اس کو عوامی سطح کے اوپر، سیاسی سطح کے اوپر، سڑکوں کے اوپر اور جلسے جلوس ریلیز کے اندر حکومت کو بری طرح سے جو ہے شکست دی ہے۔ اب حکومت متعدد بار کوشش کی گئی، لاہور میں، سنجانی میں، ابھی جو ہے کہ اسلام آباد کے اندر 4-5 اکتوبر کو کہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی بڑا سین کریٹ کیا جائے، وہ نہیں ہو سکا۔ پی ٹی ایم کے اوپر جو پابندی ہے بیسیکلی یہ کیونکہ وہ امن جرگہ اور امن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ امن کی بات کر رہے ہیں ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، جو لوگ امن کی بات کر رہے ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ان کو دہشت گرد قرار دے کر، اور یہ ساری چیزیں۔ اگر پی ٹی ایم کے کچھ نعرے مشکوک ہیں یا نعرے جو ہیں کہ ان کے اگر کوئی دل آزاری پر مبنی ہے، تو وہ متعلقہ قوانین ہیں ان کے خلاف آپ کیسز کیجئے، مقدمے کیجئے جو اسپیسیفک پرسنز ہیں۔ اگر آپ پوری اس قسم کی ایکٹیویٹی کے اوپر بین کریں گے، اور پھر ہم نے پہلے جو بات کی تھی کہ اس کو پولیس اور چیف سیکرٹری کا آفس یوز کرے گی وفاق، اب تو اس کے قانون کے اندر ترمیم بھی کر رہے ہیں، وہ چیزیں ٹھیک کریں گے،
لیکن جی اس میں زیادہ جو چیز نظر آتی ہے، انٹینشن میں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے کے پی کے اندر حالات کو اتنا خراب کیا جائے کہ وہ ساری کی ساری ذمہ داری کے پی کی گورنمنٹ کے اوپر ڈال کر اور ایمرجنسی کے لیے اس طرف حالات کو لے کے جایا جائے اور وہاں کی حکومت کو قابو کیا جائے۔ اگر حالات خون خرابہ یا اس طرف نہیں جاتے اور پختون قوم جو ہے کہ آپس میں نہیں لڑتی اور پی ٹی آئی گورنمنٹ اگر پی ٹی ایم کو سپورٹ کرتی ہے تو پھر محسن نقوی صاحب کا یہ بیان کہ جناب کہ جو ان کو سپورٹ کرے گا ہم ان کے آئی ڈی کارڈ بلاک کریں گے، ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو اگر پی ٹی ایم کو پی ٹی آئی جو ہے سپورٹ کرتی ہے یا ان کو کوئی ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر یہ کہ جی ملک دشمن جماعت کو سپورٹ کیا جا رہا ہے تو اس لیے یہ بھی ملک دشمن ہے اور ان کے خلاف یہ کارروائی کر جائے۔ تو دونوں طرف سے اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہارا ہوا لشکر جو ہے کہ ہم نے پہلے کہا کہ ان کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں، ان کے خیموں کی تنابیں ٹوٹ چکی ہیں اور یہ ذہنی طور کے اوپر جو ہے کہ یہ فرسٹریٹڈ لوگ اور یہ اس وقت جو ہے کہ پاگل پن کی حد تک جو ہے کہ یہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے یہ ہر طرف سے یہ چاروں طرف سے جو ہے کہ کے پی کو گھیرے میں لے کر جو ہے کہ وہاں کی حکومت اور وہاں کے پرامن تحریکوں کو جو ہے کہ دہشت گرد قرار دے کر یہ ملک کو اور صوبے کو آگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی تک تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اس کو بھانپ لیا ہے، پی ٹی ایم نے بھی اس کو بھانپ لیا ہے، وہ براہ راست آپس میں تو نہیں ٹکرا رہے لیکن اب جو ہے کہ ان کی اگر آپس میں کولیبریشن ہوتی ہے یا ان کے آپس میں کوئی تعاون ہوتا ہے تو پھر اب وفاق جو ہے کہ وہ صوبائی حکومت کے اوپر چڑھ دوڑے گا اور اب صوبائی حکومت کو یہ لائے عمل بنانا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے جو ہے کہ ایک طرف تو ابھی پی ٹی ایم نے پشاور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے سارے معاملے کو اور ایون وفاق نے بھی جو ان کو ڈکلیئر کیا ہے اس کو آپ کو جو ہے کہ اگر سیاسی جماعت کو اگر آپ ڈکلیئر کرتے ہیں تو پھر اس کو آپ کو سپریم کورٹ بھی لے کے جانا ہوتا ہے اس کی تصدیق کے لیے۔ تو یہ ایک سارے کے سارے معاملات اس وقت یہ چیلنجنگ پوزیشن ہے کے پی کے اندر۔ تو اس لیے یہ جیسے کے پی کی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی وفاق کے اوپر چڑھائی کریں گے، دباؤ ڈالیں گے کیونکہ ایس سی او کے بعد جو ہے کہ ایک بار پھر اس طرف جو ہے کافی دباؤ آ سکتا ہے کہ جب یہ آئینی ترامیم کرنے کی طرف جائیں گے تو پی ٹی آئی دوبارہ جو ہے اسلام آباد کی طرف آئے گی اور یہاں پہ ایک لانگ مارچ کی صورت کے اندر اور سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، احتجاج کریں گے اور یہاں پہ دھرنا بھی دیا جا سکتا ہے ایٹ لیسٹ 25 اکتوبر کی تاریخ تک۔ تو اس لیے اس موقع کے اوپر جو ہے کہ پھر پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی کولیبریشن تعاون اور پھر وفاق پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ کر کے اور ان کی حکومت ختم کرنے کی بھی کارروائی کر سکتے ہیں تو جس کے اور زیادہ بھیانک نتائج ہوں گے۔ تو یہ ایک وقت صورتحال ایک بڑی خطرناک صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے۔ ابھی تک تو پی ٹی آئی نے اس کو بڑی دانش مندانہ طریقے سے ہینڈل کیا، تو اب لیٹس سی دیکھتے ہیں جیسے جیسے آگے دن گزرتے ہیں مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں تو اس سے اندازہ ہوگا کہ حالات کس طرف جائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔